देखिए स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? नहीं आ रही है बात अभी तक कुछ। अभी नहीं आई आई? अभी आई ओके अभी आई। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह सूरह बकरा की तफसीर चल रही है। देखिए एक हदीस मेरे जहन में आई अभी कि अल्लाह ताला को वो काम पसंद है जो कंटिन्यूस होता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए। इंशाल्लाह इसमें मैं आपको एवरी संडे 5 आयतों की तफसीर करती हूँ। जैसे आज मैं 8 आयतों की करने की कोशिश करूंगी तफसीर। कहने को तो एक आयत पे पूरी मतलब PhD हो सकती है एक ही आयत के ऊपर खाली, तो लेकिन ये कि हम मुख्तसर कम से कम समझ में तो एटलीस्ट हम जो अल्लाह के सामने कह रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्या है, देखिए ऐसे ही वक्त गुजर रहा है रफ्ता रफ्ता ना, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। रफ्ता रफ्ता हम अपने कब्र की तरफ, अपने रब की तरफ जा रहे हैं, अपने कब्र की तरफ। पर हमने क्या किया ये हमें देखना है कि हम ज़ादे राह क्या लेकर जाएंगे अपने साथ जब दुनिया से विदा होंगे, ठीक है। और आज जो हम आयतें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम सीखेंगे इंशाल्लाह, उसे नोट डाउन करेंगे कुछ पॉइंट्स को। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि हमारे कहने को हर आयत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कुछ आज इंशाल्लाह ये 8 आयतों में आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो इसमें एक ये है कि जो पर्पस है हमारी जिंदगी का, उसमें एक मेन पर्पस क्या है कि हम ये जो कुरान है ना, इसकी जो ब्यूटी है ना, उसको शेयर करें सबके साथ। इन्हें कुरान को सबके साथ, ये जो मैसेज हमारे हमको समझ में आ रहा है, इस कुरान की ब्यूटी को, इसके मैसेज को सबके साथ शेयर करें। यानी अल्लाह ताला को सेल्फ सर्विस पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हम आबिद बन जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ना, आबिद की मिसाल आलिम के ऊपर कैसी है ना, चांद और सितारे की जैसे मिसाल दी है। यानी एक इंसान आबिद है, वो तहज्जुद पढ़ता है, लंबी लंबी कुरान पढ़ता है, मतलब खूब कुरान पढ़ता है, यानी वो सिर्फ उसको अकेले को फायदा देने वाली है। तो इस्लाम में इसका ठीक है, काबिल है, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, और आज के दौर में तो आप और मैं इससे महरूम नहीं है, तो आज हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आपके मेरे लिए नहीं है ये कि हम आबिद बन के रह जाएं बस, ठीक है। आज हमको आलिम भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी फैसिलिटीज, हर एक के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, एक्सेस है नेट का, और पैसा भी है सबके पास। सभी अमीर हो चुके हैं अब तो, है कि सब गांव के अंदर भी जाएंगे तो उनके पास भी मोबाइल है, आज कचरे वाले के पास भी मोबाइल है। तो हमें आबिद नहीं आलिम बनना पड़ेगा, ठीक है। यानी हर एक को इस मैसेज को समझना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, और सेल्फ सर्विस अल्लाह को नहीं पसंद, ठीक है। अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं उसके बाद, क्योंकि हमारी मिसाल ऐसी है जैसे एक बीज हमने पानी मट्टी के अंदर डाला, उस बीज से सीड को जब हमने करा तो उससे प्लांट निकला, प्लांट के बाद वो ट्री बना, और ट्री के बाद जो फ्रूट आएंगे वो सिर्फ मुझे फायदा नहीं करेंगे, वो सबको फायदा करेंगे। और सिर्फ फ्रूट नहीं, उसकी पत्तियां भी, उसका साया भी, और उसका तना भी जलाने के काम आएगा उसका, मतलब। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आगे की जनरेशन के काम आएगा। तो हमारी मिसाल ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सेल्फ सर्विस नहीं, बल्कि हमको क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है कि हम इसके दूसरों को फायदा पहुंचाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे मैं आप इंशाल्लाह एक एक आयतें करके आपको समझाती जाऊंगी। देखिए, तो कुरान जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि कोशिश करें आप जब ये तफसीर पढ़ेंगे, समझेंगे, इंशाल्लाह आज बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताने जाऊंगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि नमाज के लिए कहा गया इसमें ना, अतामुरून नासा, इससे पहले कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तो नमाज का जिक्र है। तो नमाज के लिए क्या है कि हर नमाज में, दिन में 5 वक्त हम अल्लाह के सामने मीटिंग के लिए खड़े होते हैं। यानी आखिरत में एक दिन हमको, इससे हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर अपना हिसाब देना है। तो 5 वक्त हम अल्लाह से मीटिंग के लिए खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये तफसीर हम जब सुनेंगे, इस कुरान के मैसेज को हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो इंशाल्लाह तब हमारे अंदर एक हिम्मत पैदा होगी कि हम इस कुरान के मैसेज को सिर्फ अपनों तक ही नहीं पहुंचाएं, बल्कि हम नॉन मुस्लिम जो हमारे बहन भाई हैं उन तक पहुंचाएं। तो एक हिकमत आपके अंदर आएगी तफसीर पढ़ने के बाद। फिर आपका खुद दिल करेगा कि लोग शिर्क की तरफ जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, क्यों ना इनको बताया तो जाए कम से कम कि ये जो कर रहे हैं, कम से कम ऐसी बात करके छोड़ दें कि क्वेश्चंस उनके दिमाग में आए, और फिर वो आके आपसे पूछे, आपसे नहीं तो किसी और से पूछे, और आप और में जरिया बन जाए उन तक मैसेज पहुंचाने का, उनके इस्लाम कबूल करने का। तो इंशाल्लाह तफसीर से बहुत फायदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आज इंशाल्लाह 40 से 48 आयत तक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी करवाने की आपको।
ٹھیک ہے 49 تک. اوکے دیکھیے ایک یہ سمجھنے کی کوشش کی. دیکھیے ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن جو ہے یہ جو ہم تفسیر پڑھیں نا تو اس میں ہم یہ سوچتے ہیں مسلمان جو ہمارے اندر ایک مسکنسیپشن ہے ہم مسلمانوں میں, ہم نے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. بس ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تم خیر خواہ ہو تو امت بنا کے بھیجے گئے ہو اس لیے کہ تم خود بھی جہنم سے بچو دوسروں کو بھی بچاؤ. بٹ ہم سوچتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے. اب یہ جو ہم آیتیں پڑھیں گے اس آیتوں ایک تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو یا بنی اسرائیل, اچھا بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے تو اچھا تو یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, کہیں نصارہ کی بات, یا ایھا الکافرون کافروں کی بات ہو رہی ہے, یا پھر مطلب جیسے آگے یا منافقون منافقوں کی بات ہو رہی ہے, یا مشرکوں کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم بس یہ سوچتے ہیں یہ ان کی بات ان کی بات ہو رہی ہے, جبکہ بات جو ہے ہر ایک قرآن کی آیت مخاطب ہے آپ سے اور مجھ سے. ہر ایک آیت آپ کو اور مجھے کچھ نہ کچھ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو سبق سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, جو تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نہیں کہیں گے بنی اسرائیل نے کیا کیا, نہیں جو بنی اسرائیل نے کیا کہیں ہم بھی تو وہی نہیں کر رہے ہیں, کہ اللہ نے ان کو سزا دی کہیں اللہ ہم کو تو سزا نہیں دے گا, تو سبق سیکھ رہے ہیں ہم کو. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. دیکھیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ. اس میں کیا کہا جا رہا ہے, یا بنی اسرائیل. اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے, ان کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل, یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو, یعنی اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو یہودی اسماعیل علیہ السلام سے ایک کے بعد ایک جو مطلب پیغمبر آتے گئے, ان کے بچے پیغمبر بنتے گئے وہ یہودی قوم میں چلے گئے, یہودی بن گئے وہ سارے کے سارے. ٹھیک ہے, اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے آپ کو پتہ ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ہے نا, لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے. ان میں بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, اسماعیل علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان کی اولادوں میں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ایک کے بعد ایک. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں یا بنی اسرائیل, اے یعقوب کے بچوں, اے بنی اسرائیل, یعنی یعقوب علیہ السلام کی مطلب یعنی کہ فادر کا نام لے کے. دیکھیے جب کسی کو نام لے کے خطاب لے کے پکارا جاتا ہے تو بہت اہم بات کی جا رہی ہے, یعنی ان کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے. تم قوم تھے, تم تو پروفٹ کی اولاد تھے, ہے نا. اسے آپ کو مجھے بھی سوچنا ہم کون ہے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, تو ہم کو بھی کہا جا رہا ہے یا محمد امتی, امتی محمد کی امت, ہے نا. تو اس طرح ہم بھی سوچیں, یہ نہیں کہ یہاں پہ تو یعقوب علیہ السلام کے بچوں کی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, نہیں ہماری بھی بات مطلب ہو رہی ہے, ہمیں بھی کہا جائے گا آگے. ٹھیک ہے, جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا وہ لوگوں ایمان لائے ہو, تو وہاں پہ ہم کو بھی یاد دلائیں گے اللہ تعالیٰ. بٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خطاب دے رہے ہیں کہ لاج رکھو اپنے باپ کی, اپنے باپ دادوں کی لاج رکھو, کیا مقام تھا ان کا, کتنے اہم تھے وہ. یاد دلا رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, یاد کرو نعمتوں کو جو تم کو دی تھی میں نے, انعام تو انعام کیا تھا تمہارے اوپر میں نے. ٹھیک ہے, کیا کیا نعمتیں دی تھی. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہیں میں نے کیا کیا نہیں دیا. تم فرعون کے ساتھ تم جو نے تم کتنا پریشان کر رکھا تھا, تمہارے بچوں کو مار دیا کرتا تھا, عورتوں کو غلام بنایا کرتا تھا, اور مردوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا, ہے نا. مردوں کے ساتھ پھر ان کو مردوں کو بھی وہ اپنا خوب کام کرواتا مردوں سے بھی, ہے نا. اور کتنا ظلم کر رکھا تھا تمہارے اوپر, تمہارے اپنی زندگی کچھ بھی نہیں تھی تمہاری, ہے نا, کچھ بھی زندگی نہیں تھی, کچھ بھی تمہارا مطلب وہ نہیں تھا وہاں پہ, رعب کوئی ڈر کوئی دبدبا کچھ بھی نہیں تھا. تو تم کو میں نے اس فرعون سے نجات دلائی. تو یاد کرو ایک تو میں تمہیں فرعون سے کہ تم صحرا میں بھٹکتے رہے, میں نے اس صحرا میں تم کو کھانے پینے کا بادل کا سایہ کرا, من سلوا دیا, کھانے پینے کا انتظام, رہنے کا انتظام. 40 سال بھٹک رہے تھے نا وہاں پہ صحرا میں. پھر اس کے بعد تم کو میں نے بادشاہ دنیا اور آخرت دونوں دے دی میں نے تم کو, یعنی تمہیں بادشاہت بھی دی. یعنی خوب دیکھیے کتنا پیسہ تھا ان کے پاس, کتنی ترقی کری انہوں نے, ہے نا. اور ان کے علاوہ ان پہ نبی ایک کے بعد ایک نبی بادشاہ. دیکھیے کہ اسماعیل ان کو سلیمان علیہ السلام ان میں نبی بن کر کے آئے, ہے نا. اور سلیمان علیہ السلام کے علاوہ ایک دوسرے بھی آئے, اور ان کو جو بادشاہت ملی وہ پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملی. اتنی بڑی بادشاہت کہ آج تک کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی, ہے نا. سلیمان علیہ السلام اور دوسرے جو تھے, دوسرے کون سے تھے جن کو بادشاہ بنایا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا, داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہے, ان کو بادشاہ بنایا گیا تھا ان کو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں بادشاہت بھی دی, تمہیں نبی بھی بنا, دنیا بھی تم کو دی اور آخرت بھی دی. تم پہ میں نے کتنے انعام کرے, یاد کرو انعاموں کو یاد کرو. وہ اوفو, اور پورا کرو بے عہدی, میرے عہد کو, جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا تھا نا, میرے سامنے کھڑے تھے تم دنیا میں آنے سے پہلے اور وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ ٹھیک ہے ہم تیری بات مانیں گے. کیا سورہ راف میں پڑھیں گے تو اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا, اللہ ہم آپ پہ ایمان لے کر آئیں گے, آپ جو رسول بھیجیں گے اس پہ انعام لائیں گے, اس پہ جو کتابیں نازل ہوں گی اس پہ انعام لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے,
نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے, کچھ ہم نے ایسے کیا, اللہ ہم تجھ سے ڈریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے کیا تھا, وَأَوْفِ بِعَهْدِكُمْ, میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا, ٹھیک ہے, لیکن پہلے تم کو کرنا پڑے گا جو تم نے وعدہ کیا ہے نا. ہمارے بچے بھی نا ہم سے کہتے ہیں دیکھو تم یہ اتنا کرو گے تو دیکھو بدلے میں تمہیں گفٹ میں ہی دینے والی ہوں, لیکن اگر وہ پورا نہ کرے اور میں کیا دے دوں گی ان کو. اللہ تو پھر بھی دیکھیے کچھ چیزیں اللہ نے کہا ہے کہ تم کرو نہ کرو وہ تو تمہیں دوں گا میں, تمہیں زندگی دے رکھی ہے, ٹھیک ہے, تم کو میں نے سانس لینے کے لیے دے رکھا, کھانا, تمہیں بہت ساری چیزیں میں نے دے رکھی, اولاد, یہ سب چیزیں دی ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَأَوْفِ بِعَهْدِكُمْ, ٹھیک ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور صرف مجھ سے ڈرو. فَارْهَبُونَ, مجھ سے ڈرو. اللہ کہہ رہے کسی اور سے مت ڈرو, صرف مجھ سے ڈرو, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا یاد دلایا جا رہا ہے, ایک تو اس میں اس آیت میں, اب اس میں ہم ایک چیک کریں گے. پہلے میں بتا دوں سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے, والصلاۃ, اور زکوٰۃ دیں گے, ایمان لے کر آئیں گے رسول پر, ٹھیک ہے, اور ان کی مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ سب جو ہے نا قرض ہے. کون ہے تم میں سے جو مجھے ہنسنا, قرض ہنسنا, اچھا خوبصورت قرض دے گا, یعنی تم مجھے آج قرض دے دو, آخرت میں جب تم میرے سامنے کھڑے ہوں گے تو میں پورا بدلا دوں گا اس کا, ٹھیک ہے. تو قرض ہنسنا کون دے گا, اور دیکھو اس کے بدلے میں تمہیں کیا کروں گا, تم یہ اتنا سا قرض مجھے دے دو, کیا صرف نبی کی مدد کرنی ہے, رسول کی پیروی کرنی ہے, زکوٰۃ و نماز, تو میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, مطلب جو تم ہمیشہ کے لیے رہو گے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بتا دیا کہ کیا ہم نے عہد کیا تھا. اور وہی آیا فرغن, اور مجھ سے ڈرو. تو یعنی اس آیت میں پتہ چلتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو اور مجھے نعمت دی ہے, اسے ہم سیکھیں گے, اس آیت سے ہم سیکھیں گے. ہمیں نہیں, ارے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں نعمت دی میں نے, آج الحمدللہ آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں, 4 ہو 5 ہو 10 ہو جو بھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس محفل میں لا کے بٹھایا ہے. دیکھیے ہم جتنا یہ مت سوچیں کہ مطلب جو لوگ اس ان میں نہیں آئے تو دوسری محفلوں میں, سب شیطان تو ہمیں کسی میں بھی, جہاں پہ اللہ کا ذکر ہے وہاں بیٹھنے نہیں دے گا, بیٹھنے نہیں دے گا. وہ ہمیں ایسے چیزیں یاد دلائے گا, ایسا کرے گا کہ ہم کو بزی انڈلج کر رکھے گا دنیا کے اندر, ٹھیک ہے. تو آپ اور میں پھر بھی سب سے بچتے ہوئے یہاں پر آ کے بیٹھ گئے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس یہ آج کون سی کلاس ہے, 13 ہے تفسیر کی کلاس, اور الحمدللہ آج ہم 40 آیت تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہدایت دی آپ کو اور مجھے, کہ آج اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے آپ کے. تو نمبر 1 اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ نعمت دی میں نے تم کو, کہ ہدایت دی, ہدایت کی وجہ سے تو تم اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہو. تو الحمدللہ یہ نعمت دی. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو سب نہیں, پوری دنیا تھوڑی سیکھ رہی ہے قرآن, سب لوگ تھوڑی سیکھ رہے ہیں. آپ کے خاندان میں دیکھ لیجیے کتنے بچیاں, کتنے لوگ آ کر کے اللہ کی کتاب سیکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہے نا. کتنے لوگوں نے ابھی تک کلاس اٹینڈ کری, یہ نہیں اور دوسری بھی کلاسز ہیں تو کنٹینیوس نہیں کرتے. اگر دوسری کلاس میں بھی کوئی جاتا ہے تو بیٹھے اٹھے جب تک کہ شیطان اچک کے نہیں لے جاتا تب تک, ٹھیک ہے. تو ہدایت نمبر 1. نمبر 2 ایک عہد ہم نے کلمہ پڑھا ہے, آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے نا. یہی تو عہد کیا آپ نے اللہ سے, لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, تو ہی ہے بس, ایک احد, ایک اللہ تو ہے. اب محمد اللہ کا رسول ہے, محمد کی بات مانیں گے, یعنی محمد پہ جو قرآن نازل ہوئے اس کو مانیں گے. ماننے کا مطلب کیا ہے, اس کو سمجھیں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, پڑھیں گے, یاد کریں گے, سمجھائیں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے. کیونکہ تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا خالی کہ بس پڑھنا, پڑھیں گے, سمجھیں گے, یاد کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے, سارے میننگ اس کے اندر آتے ہیں, ٹھیک ہے. وَأَوْفُوا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم میرے عہد کو پورا کرو, پھر دیکھو دنیا بھی تمہاری آسان کر دوں گا, ہے نا. حج میں جاتے ہیں تو بیت اللہ کے آگے کون سی دعا پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اللہ دنیا کی بھی نعمتیں دے, آخرت کی بھی دے. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں عہد پورا کروں گا, دنیا بھی تمہاری اچھی کر دوں گا اور آخرت بھی کر دوں گا اچھی. اور الحمدللہ ایکسپیرینس کرتے ہیں آپ لوگ, جو بھی اللہ کی کتاب سیکھنے والا ہوتا ہے ان کے میں نے چہروں پہ سکون دیکھا ہے, ان کے گھروں میں سکون, ان کی اولادوں میں سکون, مطلب رحمتیں دیکھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں دیکھی ہیں, ان کی زندگیوں میں برکتیں دیکھی ہیں میں نے, ان کی ہیلتھ میں برکت دیکھی ہے میں نے. الحمدللہ میں تو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں, جو بھی اللہ کی کتاب سے جڑا ہوا ہے کسی بھی فارم میں, یاد کرتا ہے, مطلب سیکھتا ہے, سکھاتا ہے, پڑھاتا ہے یا کلاس اٹینڈ کرتا ہے, جو بھی اس میں جڑے ہوئے ہیں, میں نے برکتیں دیکھی ان کی زندگی میں, ان کے چہروں تک بھی برکت دیکھی ہے, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی ہے. وہ ایک والی ہنسی نہیں کہ ایک تو بس دل دکھی بہت ہے نا, اور بس دوسروں کے لیے ہنس رہے ہیں بس, ان کی میں نے سچ میں مطلب ایسی ہنسی جو خوشی کی ہنسی ہوتی ہے وہ دیکھی الحمدللہ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے آپ سے ڈرنے کی بات کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں, کیونکہ ہم کیا ہے, ہمارے اندر لوگوں کا خوف ہے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے فطری خوف جو ان بلٹ ہے ہمارے اندر, ٹھیک ہے. جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو وہاں پہ جیسے دیکھا آپ کو ڈر گئے, ایک دم ڈر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو مت موسیٰ, ڈرو مت. تو ڈر ایک تو فطری ہوتا ہے نا, نیچرل ہوتا ہے نا, لیکن ایک ڈر جو ہوتا ہے وہ ایک یہ موٹیویشنل فیکٹر بھی ہے کہ جب ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے نا تو ہم کام کر لیتے ہیں ہم وہ. تو جب ہمارے اندر ایک ڈر ہوگا نا اللہ کا
تو ہم اللہ کی اطاعت بھی کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اللہ سے محبت کریں گے کسی بھی چیز سے زیادہ بڑھ کر کے, ٹھیک ہے, اطاعت کریں گے ہم, ٹھیک ہے. ڈر, ایک ڈر تو ہمارے اندر ہے جو سائنٹیفک ریسرچ میں آتا ہے کہ موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ ہم ڈر سے سب کام کر لیتے ہیں. جیسے اگر ہم بیمار ہو گئے, ہمیں اپنے من پسند کھانا ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں نا, کیونکہ ڈر کی وجہ سے کہ اسے میں مر جاؤں گی اور بیمار ہو جاؤں گی. تو یہ ڈر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو, کسی سے مت ڈرو. یہ تم دنیا کا خوف مت رکھو, کچھ بھی کام تم کرنے جا رہے ہو. اب میں حجاب کرنے لگی تو لوگ کیا کہیں گے, اب میں قرآن سیکھ رہی ہوں تو اب اس کو فالو کروں گی تو لوگ کیا کریں گے. اب فار ایگزامپل شادی کے بارے میں دیکھیں, اسکالرز جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کے فتوے ہیں کہ ریلیجیس ٹاسک ہے, ریلیجیس ٹاسک ہے, اس کو ایسے ہی کریے آپ, اس کو آپ سیلیبریشن مت بنائیے, اس کو یہ ایک دینی کام ہے, اس کام کو تم نے وہ کیوں بنا دیا کہ شادی کی دعوتیں ہو رہی ہیں, مایوس آج ہندوؤں کا کلچر فالو کیا جا رہا ہے, بڑے بڑے ہال لیے جا رہے ہیں اور اس کے اندر پیسہ خوب خرچہ کیا جا رہا ہے, اس کے اندر لوگ خوب تیار ہو کے آ رہے ہو. اتفاق سے معاف کیا جائے تو مولانا جو پڑھاتے ہیں جو خود بول رہے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہے, اور وہ بھی کھانے کے لیے شرکت کرتے ہیں وہاں پہ. شادی کی دعوت میں جانا بھی نہیں چاہیے, جائز بھی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی تھی کہ اسکالرس کے اکارڈنگ کہ شادی کی ایسے دعوتوں میں تو بلائیں تو ان کو سمجھائیے کہ غلط ہے, یہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے وہ غریب بچیاں بیٹھی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اس سے کیا نا ایک بدعت سے بہت ساری اور بدعت پیدا ہوتی ہیں, یا ایک غلط کام سے اور دوسرے غلط کام پیدا ہوتے ہیں, شادیاں مشکل ہو رہی ہیں بچیوں کی. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے, لوگوں سے نہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. لوگ ناراض ہوتے ہیں, ہونے دیجیے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری بات مانو گے, لوگ تم سے ناراض ہوں گے, میرا وعدہ ہے میں ان کو تم سے جوڑ دوں گا. لیکن تم اللہ کو ناراض کرتے ہو, لوگوں کو راضی کرو گے, میں انہیں لوگوں کو تم سے ناراض کر دوں گا. یہ لوگ آئیں گے شادی میں کھائیں گے, تمہارے اندر 10 کمیاں نکالیں گے, چلے جائیں گے, اور بعد میں تم سے بڑا کر کے تم کو نیچا کے دکھائیں گے, پھر وہ اس کو کاپی کرے گا, اس کو ایک دوسرے کو گناہگار بنانے میں لگے ہوئے لائن سے, ٹھیک ہے. تو ویا یا فرقن, اور صرف کس سے ڈرو, مجھ سے ڈرو. آج وہی بات ہے کہ سنت طریقے سے نکاح کہاں کیا جا رہا ہے, تو سنت طریقے سے جہاں دیکھا جا رہا ہے تو باپ رے 4 لاکھ کا ہوٹل لیا جا رہا ہے نکاح کے لیے, اتنا پیسہ اور یہ دیا جا رہا ہے, یہ دیا. دوسرے لوگوں کے اوپر کتنا اثرات ہوتے ہیں نا اس کے, اور پھر وہ پیسہ لے کر کے آئے دوسروں پہ, اس سے دوسروں کی زندگیوں پہ کتنا فرق پڑتا ہے. یہ ان کو نہیں پتا, جو خرچ کرے نا انہیں پتا نہیں وہ کتنا گناہ کر رہے ہیں, کہ دوسروں کی لائف پہ اس کے کتنے اثرات ہو رہے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. اوکے, اب آیت 41 دیکھیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, ایمان لاؤ میں نے جو تم پہ نازل کیا ہے نا, مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, ٹھیک ہے, تصدیق کرو اس کی, یعنی قرآن کے بارے میں, ٹھیک ہے. یہ تو ان کو یہودی کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں تورات اور انجیل تم پہ نازل کی تھی نا, تو اس کی تصدیق کرو. کہ تم اپنے یہودی کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری کتاب میں ہی لکھا تھا کہ محمد ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے, کتنا انتظار کر رہے تھے, آج وہ آ گیا تو آج تم مذاق اڑا رہے ہو اس کا, ہے نا. اور تم نے عہد بھی کیا تھا کہ تم مدد کرو گے نبی کی, ہے نا, تم نے تو عہد بھی کیا تھا نا اس کا, وہ اللہ اوپر کہہ رہے ہیں عہدکم, عہد کیا تھا تم نے کہ ہم مدد کریں گے. آج جب نبی آ گیا تو تم کیا کہتے ہو. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو یہودیوں کے جو علماؤں کے پاس ان کے فالوورز نے جا کے پوچھا کہ مصدقا لما معکم کی مطلب تصدیق کرو اس کی, تو قرآن کو کیا ہمیں ماننا چاہیے, کیا یہ محمد کو ماننا چاہیے. تو کیا کہتے تھے, گھما پھرا کے ادھر ادھر سے بات, سیدھا منع نہیں کرتے تھے کہ نہیں اس کی پیروی مت کرو. ان کو الجھا دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ بھی نبی ہے, اس کا بھی ذکر ہے, کیونکہ تورات میں صاف صاف لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا, انجیل میں صاف صاف لکھا ہوا ہے باقاعدہ. ڈیوٹرونومی اگر آپ کھولیں گے نا ان کا والیوم, اس میں سیم سملر قرآن والی آیتیں ہیں, سملر, کہ ہم تم میں سے ایک نبی اٹھائیں گے مطلوب جو اپنے اس کے منہ میں ہم اپنے کلمات ڈالیں گے, ہے نا. قرآن کی بھی آیت ہے کہ ہم اس کے منہ میں اپنے کلمات ڈالیں گے, یعنی مطلب یعنی وہ پڑھے گا ہماری کتاب کو, سملر آیتیں ہیں. تو کیا کہتے تھے, ہاں یہ نبی ہے لیکن یہ نبی امیوں کے لیے ہے, تم اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم تو نالجبل لوگ ہیں, ہمارے لیے نبی نہیں ہے, یہ ہمارے لیے تو موسیٰ تھے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, مطلب گھماتے ان کو, نہیں نبی ہے مانتے. آج بھی یہودیوں کے پاس آپ جائیں گے, ان سے بات کریں گے تو وہ مانتے ہیں کہ قرآن الہامی کتاب ہے, وہ مانتے ہیں کہ اللہ کو ماننا چاہیے, وہ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, مانتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, نہیں وہ عرب کے لوگوں کے لیے آیا تھا, محمد ہمارے لیے نہیں آیا, وہ عرب کے لوگوں کے لیے. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی اس میں لکھا مینشن ہے, یہ کیا کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے نا تو ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا, ان کی کتاب کو بھی نہیں مانا. تو پہلے اس کا انکار کرا, اس کے بعد پھر کیا کرا انہوں نے, قرآن کا بھی انکار کرا کہ ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے, یہ یہودیوں نے, ٹھیک ہے. تو اب جب کہا اس میں قرآن میں ذکر ہے کہ دیکھو قرآن کی ان میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں, تورات میں, انجیل تورات میں مینشن ہے ہم ایسا ہی نبی بھیجیں گے, سملر. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سملیرٹیز ہیں, ہے نا. کیا سملیرٹیز ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو لا شریعت دی گئی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت دی گئی تھی.
موسیٰ علیہ السلام نے مائگریٹ کیا تھا، اپنے واپس اس میں آ گئے تھے ایجپٹ کو چھوڑ کر کے، فرعون کے شہر کو چھوڑ کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا مکہ چھوڑ کر کے مدینہ میں ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے، دو طرح کی آڈینس تھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ایک فرعون کی اور ایک اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دو تھے. ایک وہ تھے مشرکین، ایک یہ تھے یہودی، جن سے اللہ کے رسول ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت ستایا فرعون کے انہوں نے، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا. ان کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، کیونکہ یہ کیا کہتے تھے، ارے اگر ہمارے بعد نبی کی بات ہو رہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام سملر ہیں، تو کیسے سملر ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ڈیتھ نیچرل نہیں ہوئی ہے نا، ان کو تو اٹھایا گیا اوپر. یہ تو وہ بھی مانتے کہ نہیں نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، تو سملر ہو ہی نہیں سکتے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمہیں محمد کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو مصدق لما تو تصدیق کرو اس کی. اب ابھی تک تمہاری اس کتاب میں لکھا ہے محمد کے بارے میں، محمد ایک رسول آنے والا ہے جو تمہیں ایسی کتابیں پڑھے گا جو موسیٰ جیسا ہوگا، جو سب کچھ انتظار بھی کر رہے تھے. آج آگے تو آج کیا کہتے ہو، نہیں یہ تو امی کے لیے، جاہلوں کے لیے. یہ تو ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو کتاب والے علماء ہیں، ہم تو بڑے، ہمارے لیے نہیں آیا یہ نبی. تو دیکھیے اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھی بات سمجھا دیتی ہوں جو شاید آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ آگے بہت حکمت کے ساتھ لوگوں کو بتا سکیں. دیکھیے ایسا ہوتا ہے اکثر کہ بہت سارے ٹیچرز میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے، میں بڑے بیٹے کو حفظ کرا رہی ہوں، چھوٹے کو بھی الحمد للہ بڑے کو حفظ کرا رہی ہوں، تو اکثر بہت سارے مولانا پڑھانے آتے ہیں اور میں سیٹسفائڈ نہیں ہوتی، ان کو ہٹانا پڑتا ہے مجھے. ایک تو صحیح بیچاروں کو پڑھانا نہیں آتا، پھر وہ جس طریقے سے پڑھاتے ہیں وہ طریقہ بھی مطلب بہت پرانا طریقہ ہے، جیسے آج کے دور کے حساب سے نہیں ہے، آج کے پڑھے لکھے بچوں کے حساب سے. یا آج ہم انٹرنیشنل پڑھائی اگر کر رہے ہیں تو اس میں بچوں کو صفت کے ساتھ پڑھانا چاہیے، وہ نہیں آتا ہے لوگوں کو. چل ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم مخرج اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ مخرج سے میننگ بدلتا ہے. کم سے کم حروف لین حروف مدہ ہونا چاہیے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے میں بات کرتی ہوں تو کیا کہتے ہیں وہ، دیکھیے آپا ہم اپنے جو مدرسے سے سیکھ کر آئے نا وہی ہم سکھائیں گے، ہم کو ایسے ہی پڑھایا گیا تو ہم ایسے بچوں کو سکھائیں گے. تو دیکھیے اس میں آگے ہے، آگے اولا کافر ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا ویا فتقون. خیر ابھی اس کو آگے بتانے کی کوشش کروں گی. تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی حق کی بات آ جائے تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جو حق آ جائے تو اس کو لے لو. تم یہ نہیں کہو کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے یا ہمارے ٹیچر یا ہمارے علماء یا ہم نے جو سیکھا وہ سب غلط ہے. تو اگر حق کی بات آ گئی تو اللہ کی طرف سے انعام ہے ہماری طرف کہ اللہ نے ہدایت ہم کو دکھا دی ہے. ہم کو نہیں معلوم تھا ابھی تک، لیکن کچھ چیز ہم کو دکھ گئی ہے، سمجھ میں آ گیا تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے آگے کی آیتوں میں کہ نہیں ہم تو اپنے باپ داداؤں کی پیروی کریں گے، نہیں ہمارے علماء نے جو سکھایا ہے. یہودی یہی تو کہتے تھے کہ بھائی نہیں. اب آئے اور آ کر کے پوچھا مصدقا لما، تو کیا ہم مطلب تصدیق کریں کیا قرآن کی؟ اپنے علماؤں سے پوچھتے تھے تو کہتے نہیں ان کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہے نا کافی، ہم نے بتا دینا. تو وہ کیا کرتے تھے، بس بلائنڈ فالو. آج یہی بیماری جو ہے بڑھتی جا رہی ہے ہماری امت کے اندر، بلائنڈلی فالو کرے، آنکھ بند کر کے اپنے علماؤں کے پیچھے چل رہے ہیں. اور یہ دھیرے دھیرے بیماری سکنس جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. وہ خود قرآن کو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اور یہ جو سمٹمز یہودی نصارے میں تھے نا، یہ ہماری مسلم امت میں افسوس کی بات ہے کہ اور وہ اتنے کمزور ویکر کیونکہ کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے نا، وہ بیماری کا اگر علاج نہ کرے نا تو وہ باڈی کو کمزور کر دیتی ہے. تو یہ جو ہمارے اندر نا اگنورینس، آج ہمیں پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے، قرآن نہیں جانتے ہیں، یہ ایک ڈیسیز بن کے ڈے بائی ڈے گرو ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بیماری بڑھتے بڑھتے ہماری باڈی کو اتنا کمزور کر رہی ہے کہ آج ہم آنکھیں بند کرے علماؤں کے پیچھے چل رہے ہیں. کچھ نہیں پتا علماء کے پاس پہنچ جاتے ہیں. فتویٰ، اکثر لوگوں سے میں بات کرتی ہوں کہ یہ تو غلط ہے آپ جو کریں. نہیں میں نے تو فتویٰ ہے میرے پاس، میں نے تو دیوبند سے فتویٰ نکال رکھا ہے، میں نے وہاں سے بریلی سے فتویٰ، میرا وہاں کا فتویٰ ہے. فتویٰ لے کے آنکھیں بند کر کے علماؤں کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہچانا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا تکونوا اول کافر بن، تم لوگ ان کی طرح کافر مت بن جانا جنہوں نے سیم یہ کرا، اپنے علماءوں کو فالو کرا، خود نہیں دیکھا، خود نہیں پڑھا، خود تصدیق نہیں کری. تو آپ کو مجھے ضرورت ہے ہم تصدیق کریں کہ ہم جو زندگی میں کر رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ ہمارے علماء جو ہم کو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، باپ دادا بتا رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اب ان سے بات کرتی ہوں کہ دیکھیے آپ اتنی اسپیڈ سے بچہ پڑھتا ہے نا، تو پڑھنے سے دیکھیے ہم اور ہما میننگ بدل جاتا ہے. اللہ ہما کی بات کریں دو لوگوں کی اور اسپیڈ میں بچہ پڑھ رہا ہے، ہم کہہ رہا ہے، تو میننگ بدل گیا نا. یا یہ سواد، ثنا اور ثنا میں فرق ہوتا ہے، مطلب سین اور سواد میں میننگ چینج ہو رہا ہے. ایک وہ ورڈ ہے اس میں چاقو بن جاتا ہے، دوسرے کا میننگ یہ بنتا ہے سا اور سا کی وجہ سے، سلو اور سلو، سین اور سواد، وہ چاقو بن جاتا ہے. وہ درود بھی پڑھتے ہیں اس میں. تو یہ تو غلط پڑے گا، اگر مخرج صحیح نہیں آئے گا تو میننگ چینج ہو رہا ہے نا، آیتوں کو بدل رہے ہیں ہم. تو میں یہاں پر ہم کو تو ایسے پڑھایا گیا اگر اب اتنی آرام سے پڑھیں گے تو بچہ نہیں کر پائے گا. میں تو ایکسکیوز دیتی ہوں باقاعدہ. اب تک میں 10 سے 12 مولانا کو چینج کر کے خود ہی پڑھاتی ہوں. میں خود ہی یاد کرا رہی ہوں اپنے بچے، خود ہی کرا رہی ہوں. مجھے مولانا نہیں ملتے، مجھے ہر 15 دن میں مولانا چینج کرنے پڑتے ہیں.
اور لیکن جب میں سننے بیٹھتی ہوں تو میں اپنے بچہ کا سنتی ہوں تو میں اس کو بولتی ہوں نہیں بالکل نہیں، تصویر میں نہیں پڑھنا ہے، پورے مخرج کا دھیان رکھنا اور کہاں پہ آپ کو کتنا حروف لین مطلب حروف مدہ یا ادغام یا اظہار یا اخفا، چلیے خوبصورتی کے لیے، لیکن ایٹ لیسٹ چینج تو نہیں ہونا چاہیے، مخرج تو نہیں بدلنا چاہیے نا. تو خیر الحمدللہ میرے پڑھانے سے بچے کے اندر چینج تو بہت آیا الحمدللہ. میرا چھوٹا، میں تعریف کے طور پہ نہیں کہہ رہی لیکن افسوس کی بات ہے آنکھیں بند کر کے بس اپنے بچوں کو کیا کر دیا ہم نے، علماء کے ان کے بھروسے کر دیا، اور جیسا بھی قرآن پڑھا دے کوئی ان کو بولنے والا نہیں. روم بھرا ہوا ہے، مولانا پڑھا رہے ہیں، روم بھرا ہوا ہے، کسی کے پیرنٹس آ کے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کتنی اسپیڈ میں قرآن پڑھ رہا ہے. انگلش اتنی اسپیڈ میں نہیں پڑھتا یہ بچہ، ہندی اتنی اسپیڈ میں نہیں پڑھتا، اور یہ اتنی اسپیڈ میں قرآن پڑھے. اور لیکن کوئی پوچھتے کیوں؟ کیونکہ بس آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی فالو کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسے، ہے نا. اب آگے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس میں بھی لوگوں نے بہت ہی میننگ چینج کر دی ہے کہ میری آیات کو چھوٹے پیسے کے بدلے مت مطلب بیچو. یعنی جو قرآن پڑھاتے بیچارے ان کے لیے کہ تم تو قرآن پڑھا کے پیسے لیتے ہو، تم تو آیتوں کو بیچ رہے ہو. خیر ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کو بھیجا گیا تھا نا، کون سے صحابہ کو قرآن بہت اچھا جانتے تھے، وہ جو 17-18 ایئرس کے تھے، بہت پیسے والے صحابہ تھے نا، ان کو بھیجا گیا تھا عمیر، حضرت عمیر کو. وہ پڑھاتے تھے لیکن ان کو پیسہ ملتا تھا، ان کو جا کے پڑھاتے کیونکہ جینے کے لیے پیسہ چاہیے نا. تو یہ غلط بات ہے کہ علماء کو ان کو مولانا کو پیسہ مت دو، یہ نہیں، ایسا نہیں ان کو، بلکہ مجھے لگتا ہے اچھا پیسہ دینا چاہیے. جیسے دنیا کی تعلیم کے لیے آپ اتنی مہنگی مہنگی ٹیوشنز لگاتے ہیں، اچھا پیسہ دیتے ہیں، ایسے جو مولانا پڑھانے آتے ہیں ان کو اچھا پیسہ دیں آپ، جیسے کہ وہ آپ کے بچے کو اچھا پڑھائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہودی کو کہا جا رہا ہے کہ جب علماء کے پاس آتے اور پوچھتے کہ کیا یہ قرآن میں جو پڑھ رہے ہیں محمد جو بتا رہے صحیح ہے نہیں، تو کیا کرتے تھے آیتوں کو بدل دیا کرتے تھے. تو کہتے تھے نہیں دیکھو تورات میں اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے. کہنے کو وہ شاکڈ ہوتے تھے کہ جب ان کے علماء سنتے تھے کہ سملر آیت موسیٰ علیہ السلام نے کہی اور یہی قرآن میں نازل ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تم کو محمد ایسے پہچانتے یعرفونہم کما یعرفون، جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، بالکل تم ایسے پہچانتے. انہیں پتہ ہے ان کے علماء کو محمد تم صحیح ہو، انہیں پتہ ہے قرآن اللہ کی الہامی کتاب ہے. لیکن علماء کیا کرتے ہیں، پتہ ہے کہ سیم ورڈز موسیٰ علیہ السلام نے بولے تھے ایز اٹ از ورڈ قرآن میں نازل ہو چکے ہیں، بٹ پھر بھی کیا کرتے تھے اپنے فالوورز کو بولتے تھے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے کے لیے بیچ دیتے ہو. آج کے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، ہمارے علماء ایسا نہیں کرتے کیا، کیسے کیسے فتوے نکال دیتے ہیں باقاعدہ ایسے ایسے فتوے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کہ بیاج کے بارے میں صاف آتے ہیں کہ بیاج حرام ہے، لیکن بیاج نکلا ہے بہت بڑے مدرسے سے بیاج کا یہ نکلا ہے کہ نہیں، میں نام لے کے نہیں بولوں گی لیکن نہیں کافروں سے بیاج لے سکتے ہیں، جائز ہے. نہیں بیاج کا جو بینک میں سود آتا ہے اسے لے سکتے ہیں. میں آپ نام لے کے نہیں بتا سکتی، نام لے سکتی میں جانتی ہوں ان کا فتوے ایسے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، صرف مجھ سے ڈرو، ایایا صرف، فاتقون مجھ سے ڈرو. ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے. پھر وہ یہ کیونکہ ڈر جو ہے جب انسان ایک ڈرے گا نا تبھی ڈرنے کے بعد ہی وہ سیدھی راہ پر آئے گا. ڈر ہی انسان کو سیدھے راستے پر لے کر آتا ہے، اطاعت کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ تھے نا یہودی نصارہ، یہ صاحب کتاب تھے، علم کو جانتے تھے اور بہت شدید تھے، مطلب علم کی اتنی نالج تھی ان کے پاس، ہے نا. تو یہ قرآن کو انہونی مطلب اگنور کر رہے تھے، ان کے پاس دلیلیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیچو مت اللہ کی آیتوں کو، تم تو پہچانتے ہو اس بات کو. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے اور میرے غضب سے ڈرو. اوکے نیکسٹ آیت دیکھیے ولا تلبسوا الحق بالباطل